बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और आप सबको इल्म और अदब से खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है। उर्दू शायरी के अहम मौज़ूआत और उन पर हवाले के अशार। आज का लेक्चर मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, सब के लिए यकसा अहम है, क्योंकि आप जानते हैं उर्दू के पेपर में आपको अशआर लाजमन आते हैं जिनकी आपने तशरीह करनी होती है। और याद रखिए, अशआर की तशरीह में आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिल सकते जब तक आप हवाले के अशार ना दें। अशआर की तशरीह में हवाले के अशार लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं हमें अशआर याद नहीं होते, तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ मैंने अशआर सेलेक्ट किए हैं मौज़ूआत के एतबार से, आपके लिए बहुत आसानी होगी। मैंने 20 मौज़ूआत का चुनाव किया है, यानी 20 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे उर्दू शायर शायरी करते हैं। 20 मौज़ूआत चुने हैं, हर मौजू पे 5-5 अशार, तो यानी 20 मौज़ूआत पे 100 अशार। अगर आप ये देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, या इनमें से कुछ तैयार कर लेते हैं, जितने कर सकें आप, तो आपके पास रेफरेंस के बेहतरीन अशार आ जाएंगे। यानी हमारा आज का टॉपिक क्या है? रेफरेंस के अशार, जो आप अशआर की तशरीह में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि हम रेफरेंस के अशार की बात करें, आप देखें शेर होता क्या है। शेर अल्फाज की ऐसी तरतीब होती है जिससे एक खूबसूरत आहंग पैदा हो, यानी अल्फाज को आम तरह से तरतीब दे देंगे तो उसको नसर कह देते हैं, लेकिन अल्फाज की ख़ास तरतीब जिसमें एक रिदम हो उसको शेर कह देते हैं। ठीक है जी, होते अल्फाज ही हैं, लेकिन शायर अल्फाज का बड़े मखसूस अंदाज से चुनाव करता है। उर्दू के बहुत से अहम अशार, उर्दू की अगरचा बहुत पुरानी तारीख नहीं, सिर्फ 300 साल पुरानी है, लेकिन मैंने कोशिश की है मुख्तलिफ शोरा के बेहतरीन अशार आपके सामने पेश करूं। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी अहम होंगे। आम लोगों को अच्छे जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं उनके लिए भी अहम है, लेकिन इस लेक्चर का असल मकसद ये है इस वीडियो का कि आपको रेफरेंस के अशार दिए जाएँ जो इम्तहान में आप अशार की तशरीह में इस्तेमाल कर सकें। तो मुख्तलिफ शोरा के हम इसमें अशार देखेंगे। उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा नौशाह गालिब। इसको यूँ समझिए कि अगर आप उर्दू को एक आप सिस्टम समझ लें, सोलर सिस्टम समझ लें, निज़ाम शमसी समझ लें। देखिए बेटा, निज़ाम शमसी में बहुत से सूरज, चांद, सितारे, सैयारे होते हैं, लेकिन दरमियान में मेन सूरज एक ही होता है जिसके गिर्द घूम रहे होते हैं। तमाम सितारे, सैयारे उसी से रोशनी और नूर हासिल कर रहे होते हैं। तो याद रखिए बच्चा, उर्दू का वो सूरज मिर्ज़ा गालिब है। तो इसीलिए आपको रेफरेंस के अशार में गालिब के अशार ज़्यादा नज़र आएंगे। वैसे आपको पता हो, उर्दू की तारीख 300 साल पुरानी है। 3 सदियों के 3 बड़े शायर। 18वीं सदी के सबसे बड़े शायर मीर तकी मीर, 19वीं सदी के मिर्ज़ा गालिब, 20वीं सदी के अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। 3 सदियों के 3 शायर, मीर तकी मीर, गालिब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और अगर आप बात करें पाकिस्तान बनने के बाद की पाकिस्तानी अदब की, तो यकीनन सबसे बड़ा नाम फैज़ अहमद फैज़ साहब। तो 4 बड़े शायर, मैंने कहा जी आपको मुख्तसर सा तारुफ भी कराता चला जाऊँ। लेट्स स्टार्ट उर्दू शायरी दाग के शेर से। वो कहते हैं, उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। तो लेट्स स्टार्ट जी। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो आइए आज के इस स्पेशल लेक्चर को आप एंजॉय कीजिए उर्दू अदब के हवाले से जी। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने भी आपको बताया कि उर्दू शायरी के 20 मौज़ूआत मैंने चुने हैं जिन पर हम अशार के हवाले से बात करेंगे। हर मौजू पर 5-5 अशार जो आपको किसी भी इम्तहान में
کام دیں گے اردو کے. جی پہلے ہم وہ 20 موضوعات دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ الفابیٹیکلی ہے. اردو حرف ترجیح. انتظار. عاشق کی ساری زندگی انتظار میں گزرتی ہے, محبوب سے ملاقات کی ہو نہیں پاتی. دوسرا انسانیت. انسانیت کیا ہے اس کے حوالے سے اشعار ہے, کیونکہ صرف عشق حقیقی نہیں, عشق مجازی ہر طرح کے اس میں ہوگی. تیسرا بے بسی. عاشق کی بے بسی یا انسان کی بے بسی پر. چوتھا بے ثباتی. بے ثباتی دنیا عارضی ہے, ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے, تو دنیا کے عارضی ہونے پر اشعار ہوں گے. پانچواں بے وفائی. اردو غزل کی بیٹا روایت ہے کہ محبوب ہمیشہ بے وفا ہوتا ہے, عاشق کی محبت سچی ہوتی ہے, محبوب بے وفا ہوتا ہے تو بے وفائی پر اشعار. چھٹا تقاضۂ وفا, یعنی محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, عاشق کو کیا کرنا چاہیے یا کیا کرتا ہے. نمبر 7 جفا, ظلم و ستم. محبوب کے ظلم و ستم عاشق پہ, ان کی بات ہوگی. 8واں خود غرضی. دنیا کی خود غرضی کے حوالے سے بات ہوگی. 9واں رسوائی. عشق میں جو ذلت رسوائیاں عاشق کے حصے میں آتی ہیں اس پہ بات ہوگی. 10واں رقیب. رقیب یعنی جس کو عاشق چاہے اس کو کوئی دوسرا بھی چاہے تو اس کا رقیب ہوگا. 11واں سراپا نگاری. محبوب کی خوبصورتی پر شاعری. 12واں سرفروشی, وطن کی محبت کا جذبہ اس حوالے سے شاعری. 13واں عشق حقیقی, اللہ کے محبت میں شاعری یعنی دین اسلام کے حوالے سے. 14واں عشق مجازی, اللہ کے کسی بندے سے عشق یعنی انسان سے عشق, اس کو عشق مجازی کہیں گے. اللہ سے عشق, عشق حقیقی. 15واں ٹاپک مصائب زمانہ, دنیا کی مشکلات, دنیا کی پریشانیاں. 16واں مقصد حیات, انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا, اس حوالے سے شاعری. 17واں ہجر. ہجر بچھڑ جانا, عاشق کا محبوب سے جدا ہو جانا, ہجر. 18واں وصال. وصال مل جانا. پوری اردو شاعری ہجر وصال کے گرد ہی گھومتی ہے کلاسیکل ہماری. 19ویں وعدہ وفا, یعنی محبوب کا وعدہ جو کبھی پورا نہیں ہوتا. 20واں یادیں, ماضی کی یادیں, محبوب کی یادیں, اچھے وقت کی یادیں. تو یہ آپ کے سامنے 20 عنوانات ہیں. ہر موضوع پہ ہم 5 شعر دیکھیں گے, اور یہ آپ کے لیے بہت اہم لیکچر اس حوالے سے ہے کہ آپ کسی بھی کلاس میں ہیں, آپ کو اشعار کی تشریح میں یہ ریفرنس کے اشعار ہیں, آج حوالے کے اشعار. تو لیٹس سٹارٹ. جی سب سے پہلا موضوع ہم نے دیکھا تھا انتظار. مرزا غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن تغافل غفلت. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہوتے تک. اب دیکھیں میں تشریح کروں گا تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا, تو مختصر بات یہ طنز کر رہا ہے غالب اپنے محبوب پر کہ میں مانتا ہوں کہ تم غفلت نہیں کرو گے ملنے میں, لیکن جب تمہیں وقت ملے گا ہم تو مر آ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انتظار پہ شعر ہے کہ اس کی ساری زندگی انتظار میں ہی گزر رہی ہے. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. دوسرا شعر دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ کہتے ہیں جی کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. داغ دل بھی کہتے ہیں جی غضب کیا, غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, تمام رات قیامت کا انتظار کیا. تو یہ دیکھیں یہ اگر یعنی آپ کو کوئی بھی انتظار کے والے سے شعر آتا ہے تو وہاں یہ ریفرنس میں کام دیں گے. آگے چلیں جی. چوتھا شعر, ہر موضوع پہ 5 اشعار ہیں. داغ دل بھی کہی ہے آپ کا کون اعتبار کرے, آپ کا کون اعتبار کرے, روز کا کون انتظار کرے. تو آپ نے تو روز وعدہ کر دینا ہے جھوٹا. فراق گورکھپوری کا شعر سنیں. تیرے آنے کی کیا امید مگر, تیرے آنے کی کیا امید مگر کیسے کہہ دوں کہ انتظار نہیں. تو یہ دیکھیے یہ انتظار پر 5 اشعار جو آپ ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ریفرنس میں ہمیشہ آپ بڑے شاعر کے اشعار دیں گے تو اس سے اچھا تاثر پڑے گا. اگلا ٹاپک ہے جی انسانیت. آدمی تو سارے ہیں, انسان سب نہیں ہوتے. آدمی کو انسان بننے میں وقت لگتا ہے اور ہر آدمی انسان بھی نہیں بن سکتا. مرزا غالب کا شعر دیکھیں. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا, بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. حضرت آدم کے اولاد آدمی سب ہے
لیکن انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے. تو انسانیت کے والے سے مرزا غالب کا شعر. دوسرا دیکھیں الطاف حسین علی کا شعر. وہ کہتے ہیں کہ جی فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. دیکھیے انسان کا مرتبہ بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا انسان کو سجدہ کرنے کا، حضرت آدم کو. تو انسان کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اگر وہ انسان کے مرتبے پر ہو، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی جی آگے چلیں. تیسرا شعر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. طاعت جس کو ہم اطاعت کہتے ہیں لیکن شاید نے الف نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ نے عبادت کے لیے فرشتے بہت بنائے، انسان کو اس لیے بنائے انسان کے کام آئے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں انسانیت پر اشارہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. آگے دیکھیے جی الطاف حسین علی کا. اچھا یہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے. اچھا ہم نے دیکھ لیا. میر تقی میر کا جی. میر صاحب زمانہ نازک ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار. یعنی انسانیت باقی نہیں رہی. اور جگر مراد آبادی کا شعر دیکھیے. آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. تو یہ آپ نے 5 اشعار دیکھے انسانیت کے موضوع پر. آگے چلے جی. ہمارا تیسرا موضوع ہے بے بسی. عاشق محبوب کے سامنے بے بس ہوتا ہے. عاشق کی محبت سچی ہے اور محبوب ظالم ہے اور وہ بیچارہ عاشق ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے. تو بے بسی پر اشعار 5. شکیل بدیوانی کا شعر پہلے دیکھیں. کہتے جی کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے. یعنی عاشق کی بے بسی دیکھیں، وہ دل کی کیفیت پہنچا نہیں پاتا محبوب تک. کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے. مومن کا شعر دیکھیں. مومن خان مومن کا. ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، مجبور ہو گئے. بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ مغلوں کا، ان کا شعر دیکھیں. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. بات نہیں کی بات ہو پا رہی. بے بسی دیکھیے عاشق کی. آگے دیکھیے جی حفیظ جونپوری کا شعر. عاشق کی بے کسی کا تو عالم نہ پوچھئے، عاشق کی بے کسی کا تو عالم نہ پوچھئے، مجنوں پہ کیا گزر گئی صحرا گواہ ہے. بے بسی عاشق کی. اور پروین شاکر کا شعر. میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. تو بے بسی دیکھیے عاشق کی. آگے چلیے جی. اگلا موضوع بے ثباتی، یعنی دنیا کا عارضی ہونا. ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. فکر آخرت کے والے سے آپ کہہ لیں. امیر بینائی کا شعر. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کتنے بڑے طاقتور عظیم بادشاہ تھے، مر گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے. سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. دنیا کی بے ثباتی. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. خواجہ حیدر علی آتش کا شعر دیکھیے. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے.
اکثر بچے ان دو شعروں کو مکس کر دیتے ہیں، میں نے اس لیے الگ الگ دونوں لکھ دیے۔ ناصر کاظمی کا شعر دیکھیے، اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش، چلے گئے دنیا سے چلے گئے اور پیچھے خاموشی رہ گئی۔ امیر بینائی کا شعر دیکھیے ایک اور، زیست کا اعتبار کیا ہے امیر، زیست زندگی کو کہتے ہیں، زیست کا اعتبار کیا ہے امیر، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور بلبلے کی کتنی عمر ہوتی ہے، کسی وقت بھی ختم، یہی بات ہے انسانی زندگی کی۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر دیکھیے جی، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ اچھا یہ بہت سے بچے میں نے غلطی دیکھی ہے، وہ لکھ دیتے ہیں جانور، ہزاروں جانور، جانور نہیں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ یہ اشعار تھے دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے۔ آگے چلیے جی، پانچواں ٹاپک، بے وفائی۔ بے وفائی پر اشعار دیکھیے، یعنی عاشق کی محبت سچی ہے اور محبوب بے وفا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جی ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ محبوب تو ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں محبوب کو وفا کیا ہوتی ہے، اس نے بے وفائی ہی کرنی ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ کلیم عاجز کا خوبصورت شعر دیکھیے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ یعنی محبوب کے ظلم و ستم کا کہ چہرے پہ جسم پر تو کوئی خون کے چھین نہیں، لیکن عاشق بیچارے کو تو قتل کر کے رکھ دیا، یعنی وہ جیتے جی مار دیا، مطلب یہ ہوگا۔ مرزا غالب کا شعر یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے ذاتی طور پہ غالب کا شعر بہت پسند ہے۔ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ اب مشکل الفاظ کا مطلب دیکھ لیں کہ میرے محبوب اگر تو مجھے بھول گیا، فطراک کہتے ہیں بیٹا وہ جو شکاری ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا ہے، وہ جو پرندے شکار کر کے تھیلے میں پھینکتے چلے جاتے ہیں، اس کو فطراک کہتے ہیں۔ نخچیر کہتے ہیں وہ زخمی پرندہ جو پھڑ پھڑا رہا ہو، پرندے کو تیر لگا، زخمی ہے، وہ پھڑ پھڑا رہا ہے، اس شکاری کے تھیلے میں پھڑ پھڑا رہا ہے، یہ حالت ہوتی ہے عاشق کی محبت میں۔ اب شعر کو انجوائے کریں، تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ اور دیکھیے اس پر شعر مرزا غالب کا ہی، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، خبر ہوتے تک، اچھا یہ ہونے تک نہیں ہوتے تک ہے لفظ، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہوتے تک، یعنی میرے محبوب مجھے پتہ ہے تم غفلت نہیں کرو گے، تم ضرور ہم سے ملنے آؤ گے، لیکن شاید اس وقت تک ہماری زندگی باقی نہ ہو۔ احمد فراز کا شعر دیکھیے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ بھئی موسم تو بدلے، انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ اور دیکھیے جی اگلا موضوع چھٹا، تقاضۂ وفا، یعنی محبت کا تقاضا۔ محبت کی کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس حوالے سے اشعار دیکھیں۔ حضرت علامہ اقبال کا شعر دیکھیں پہلے رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں جی، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اچھا ہم لفظ بولتے ہیں نا خاموش، لیکن شاعر نے الف نہیں لکھا، خاموش، خے کے بعد واو ہے تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے۔ دیکھیے
محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا گلہ شکوہ نہیں کیا جاتا. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا گلہ شکوہ نہیں کیا جاتا. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جگر مراد آبادی کا شعر دیکھیے. محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. یعنی عشق مجازی میں انسان کے عشق میں عاشق محبوب کیا تو مجبور ہو جاتا ہے. محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. حسرت موہانی کا شعر دیکھیں جی. مولانا حسرت موہانی رئیس المتغزلین وہ کہتے ہیں دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا. دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا. شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. یعنی عاشق اپنے محبوب کو دور سے دیکھے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کو پتہ چل جائے اور محبوب کی بدنامی ہو جائے. اس حوالے سے تقاضا ہے کہ محبوب کی بدنامی نہ ہو. آگے دیکھیے جی. عزیز الحسن مجذوب کا شعر. یہ بھی ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے یہ شعر. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. یعنی محبوب کے دل میں جگہ پانا آسان نہیں ہے. سچی محبت ہو, محبوب کا پیار چاہیے تو اس کے لیے دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے. انسان کی اوقات نہیں رہتی, وہ دو ٹکے کا نہیں رہتا, ذلیل و خوار ہو جاتا ہے تمام دنیا کی نظروں میں. تب جا کر وہ محبوب کی محبت کا حقدار ٹھہرتا ہے. ہم نے تو آسان سمجھ لیا محبت کرنا, ایسا نہیں ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. مرزا غالب کا شعر دیکھیے. سیکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم مصوری. مہ رخ خوبصورت لوگ. سیکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم مصوری. تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. یعنی میں اپنے محبوب سے ملنا چاہوں تو کوئی وجہ بھی تو ہو نا, کوئی بہانہ بھی تو, ریزن بھی تو ہو. تو میں نے مصوری سیکھی کہ اس بہانے محبوب سے ملاقات ہو, کہ میں آپ کی تصویر بنانا چاہتا ہوں. تو دیکھیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ تقاضۂ وفا تھے کہ اشار تھے. آگے چلیں جی. اگلا موضوع, موضوع نمبر 7, جفا. جفا ظلم و ستم کو کہتے ہیں. یعنی عاشق کی محبت سچی ہوتی ہے, محبوب بے وفا ہوتا ہے. عاشق کی محبت کو جھٹلاتا ہے, اس کو تکلیف اذیت دیتا ہے. جفائیں یعنی تکلیف. مرزا غالب کا شعر. ہم اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں اسی ایک شعر کو. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہوتے تک. تو دیکھیے میں نے آپ کو کہا 20 موضوعات پہ 100 اشعار ہیں, لیکن 100 اشعار نہیں, بہت سی ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں تو کم ہوں گے اشعار. مرزا غالب کا یہ اور شعر دیکھیے. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. زود کہتے ہیں جلدی کو, پشیمان جو شرمندہ ہو جائے, یعنی جو اپنی جلدی غلطی پر شرمندہ ہو جائے, اپنی غلطی کو ریلائز کرے, اس کو کہیں گے زود پشیمان. تو طنز ہے کہ میرا محبوب تو ظلم کرتا تھا اور مانتا بھی نہیں تھا. لیکن کیا ہوا, جب محبوب نے مجھے قتل کر دیا تو محبوب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا. میں کیا کر بیٹھا. اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں تو جان سے گیا نا, تصوراتی شعر مرنے کے بعد, اب محبوب کو احساس ہوا تو کیا فائدہ. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری قربانی کام آ گئی, محبوب کو احساس تو ہو گیا. دوبارہ دیکھیے. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. فیض صاحب کا شعر دیکھیے جی. پاک شنیدوں کا سب سے بڑا نام فیض احمد فیض. ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی. محبوب کو کہا جا رہا ہے
ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کار بندے اصول وفا نہ تھے. یعنی محبوب آپ کا قصور نہیں ہے، ہمارا ہی قصور ہے. یعنی محبوب ظلم و ستم کرتا ہے لیکن عاشق تب بھی اس کو برا نہیں کہہ رہا. مطلب یہ غلطی ہماری ہی تھی، تم جفا کرو، جفا کرنا تمہارا حق بنتا ہے. مظفر وارسی کا شعر دیکھیے. پہلے رگ رگ سے میری خون نچوڑا اس نے، پہلے رگ رگ سے میری خون نچوڑا اس نے، اب یہ کہتا ہے کہ رنگت ہی میری پیلی ہے. ذرا دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر، کہ حالانکہ وجہ خود محبوب ہی ہے. پہلے رگ رگ سے میری خون نچوڑا اس نے، اب یہ کہتا ہے کہ رنگت ہی میری پیلی ہے. امیر بینائی کا شعر دیکھیے. لطف آنے لگا جفاؤں میں، لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہربان نہ ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو جائے وہ ظلم کرنا چھوڑ دے. دیکھیے عاشق محبوب کی دی ہوئی تکلیف عاشق کو عزیز ہوتی ہے. وہ تکلیف جو عاشق کو محبوب سے ملتی ہے وہ تکلیف بھی اس کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے میرا محبوب جو مجھ پہ جفائیں کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، مجھے تو اس میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب مجھ پہ ظلم کرنا چھوڑ دے، محبوب کی دی ہوئی تکلیف بھی میرے لیے سکون اور راحت کا سبب بنتی ہے. لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہربان نہ ہو جائے. آگے چلیں جی. اگلا موضوع، 8واں موضوع خود غرضی. دنیا کی خود غرضی کے حوالے سے، کیونکہ ہم ہر طرح کے موضوعات کو دیکھ رہے ہیں. صادق نسیم کا خوبصورت شعر. ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے. ہوا چلنا یعنی وقت ایسا آ گیا ہے، دور ایسا آ گیا ہے. ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ چلے. آگ لگ جائے سب کو میں بچ جاؤں، یعنی خود غرضی کی انتہا، سیلفشنس. ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے. سبت علی صبا کے شعر دیکھیے. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی. خستہ کچا مکان، آپ کو پتہ ہے بارش ہوتی ہے تو کچے مکان چھتیں دیواریں گر جاتی ہیں. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. چلو شارٹ کٹ آئیے سے گزر جا، خود غرضی دیکھیں دنیا کی. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. خالد شریف کا شعر دیکھیے. دلچسپ واقعہ ہے کل ایک عزیز دوست، دلچسپ واقعہ ہے کل ایک عزیز دوست، اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. اپنے فائدے کے لیے مجھے. دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. پروین شاکر کے شعر دیکھیے. اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے، گوشوارے فہرست شیڈیول سکیڈول جو آپ کہتے ہیں، اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو. یعنی اگر آپ خلوص کو دولت سمجھے نا تو سب کنگلے ہیں، سب زکوٰۃ. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جو امیر ہوتا ہے، جو زکوٰۃ دے سکتا ہے. جو امیر ہو اس کو صاحب کہیں گے، صاحب نصاب جو زکوٰۃ دینے کا ہے. لو تو اگر خلوص کو آپ دولت سمجھ لیں تو اس میں کوئی بھی صاحب نصاب نہیں، سب مانگنے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں. خلوص کسی کے پاس نہیں. وہی بات خود غرضی. اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو. مولانا الطاف حسین حالی کا شعر دیکھیے. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. وہ بھائیوں نے پھینکا تھا خود غرضی کے حوالے سے. جی اگلا ٹاپک دیکھیں. 9واں موضوع رسوائی، جو عاشق کی ذلت رسوائی ہوتی ہے محبت میں، اس کے حوالے سے. میر تقی میر جو سید گھرانے سے تعلق تھا، کہتے ہیں پھرتے ہیں میر خار ذلیل و خوار ہو گئے،
پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات پی گئی. سید کی جمع سادات کہ جو سید ہونے کی ایسی عزت تھی، عشق کی وجہ سے وہ عزت بھی مٹی میں مل گئی. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات پی گئی. ہرند لکھنوی کا شعر دیکھیے جی. اندلیب بلبل کو کہتے ہیں. اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. میں دل کو چلاؤں اور تو بلبل کو، کیونکہ بلبل گل سے پھول سے پیار کرتا ہے. اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. داغ دہلوی کا خوبصورت شعر دیکھیے. داغ کی شامت جو آئی اس طرح بے شوق میں، اس طرح بے چینی. داغ کی شامت جو آئی اس طرح بے شوق میں، حال دل کم بخت نے سب ان کے منہ پہ رکھ دیا. یعنی محبوب کے سامنے حال بیان کر دیا، اپنے دل کی کیفیت بیان کر دی، محبت کا اظہار کر دیا، اور پھر محبوب نے جو حال کیا اتنے شامت آئی میری. داغ کی شامت جو آئی اس طرح بے شوق میں، حال دل کم بخت نے سب ان کے منہ پہ رکھ دیا. میر تقی میر کا شعر دیکھیے. کہتے ہیں جی مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا. وہ کہتے ہیں جو میری شاعری ہے نا یہ میرے درد و غم ہے. خواجہ میر درد کا شعر دیکھیے. یہ بچے بہت شوق سے لکھتے ہیں، یہ شعر بچے بہت شوق سے لکھتے ہیں. اذیت مصیبت ملامت بلائیں، بلائیں مصیبتیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. یعنی ساری زندگی اذیت مصیبت میں رہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں جی. 10واں موضوع رقیب. رقیب کیا ہوتا ہے؟ عاشق جس کو چاہے، جس محبوب کو چاہے اسی کو کوئی اور بھی چاہے، اس کو رقیب کہیں گے. رقیب دشمن، رائیول کے معنی میں. الحمدللہ جی. مرزا غالب. جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں. یعنی عاشق محبوب سے ملنے کے لیے بے چین ہے اور محبوب رقیب کے پاس ہے، تو یعنی رقیب دشمن ہوا نا، کہ عاشق کو اپنے دشمن کے پاس بار بار جانا پڑا کیونکہ اس کا محبوب وہاں دشمن کے پاس ہے. سو وہ ایک بے بسی کا اظہار، لیکن مجبوری کا بھی. جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری راہ گزر کو میں. داغ دہلوی کا شعر دیکھیے. تمہارے خط میں نیائک سلام کس کا تھا، تمہارے خط میں نیائک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا. یعنی عاشق کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ اس کے محبوب کے ہونٹوں پہ کسی اور کا نام آئے یا خط میں کسی اور کا نام آئے. مرزا غالب جی. ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلا. تذکرہ غیر، غیر یعنی وہی رقیب. ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلا، ہر چند بر سبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو. یعنی غالب کہتے ہیں کہ میرا محبوب رقیب کی شکایت کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، لیکن عاشق کو تب بھی اچھا نہیں لگا. عاشق کو تو اچھا لگنا چاہیے نا. محبوب رقیب کی برائی کر رہا ہے، لیکن عاشق کہتا ہے مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب پہ رقیب، میرے محبوب کے ہونٹوں پہ رقیب کا نام بھی آئے. بے شک برائی میں آئے، نام بھی نہیں آنا چاہیے رقیب کا میرے محبوب کے ہونٹوں پر. ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلا، ہر چند بر سبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو. انور دہلوی کہتے ہیں نہ میں سمجھا نہ آ پائے کہیں سے کہیں. اب بات کو سمجھے، بین السطور، بٹوین دا لائنز، کہ محبوب رقیب کو مل کر آ رہے. نہ میں سمجھا نہ آ پائے کہیں سے، پسینہ پونجھیے اپنی جبیں سے. یعنی
عاشق کو پتہ ہے کہاں سے آ رہے ہیں، تو نہیں مجھے نہیں پتا، آپ شرمندہ نہ ہو. پسندہ کب آتا ہے؟ شرمندگی سے. نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پہنچیے اپنی جبیں سے. مرزا غالب. تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. ندیم دوست یا محبوب نہیں، دوست کی بات ہو رہی ہے. یعنی عاشق کہتا ہے میں نے دوست کے کہنے پر، غالب کہتے ہیں میں نے دوست کے کہنے پر محبوب کو خط بھیجا، لیکن جو خط لے کر گیا وہ خود محبوب کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اور غالب کا دوست شرمندہ ہے کہ کیونکہ میں نے بھیجا تھا نا. کہتے تم شرمندہ نہ ہو، میرا محبوب ہے ہی ایسا، بس سلام کہہ دینا. اس کو سلام کہہ دینا جو خط لے کر گیا اور محبوب کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا. تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. آگے چلیے جی. 11واں سراپا نگاری. سراپا یعنی محبوب کی خوبصورتی. ذہن میرے ہر عاشق کے نزدیک اس کا محبوب سب سے خوبصورت ہوتا ہے. کہتے ہیں لیلا کو بادشاہ نے دربار میں طلب کیا کہ دیکھیں مجنو اس کے پیچھے پاگل ہے. لیلا کیا ہے؟ وہ دیکھا سانولی سی ایک لڑکی تھی. تو بادشاہ وقت نے پوچھا اے لیلا، وہ تو لیلا ہے جسے مجنو محبت کرتا ہے، جس کے لیے پاگل ہے، وہ تو ہے؟ لیلا نے جواب دیا تو مجھے مجنو کی نظر سے دیکھ، تب تجھے میرے حسن کا پتہ چلے گا. ہر عاشق کو اپنا محبوب سب سے خوبصورت لگتا ہے. اس حوالے سے شاعری دیکھیے. آرزو لکھنوی کہتے ہیں جی، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں رخ چہرہ. یعنی عاشق پوچھتا ہے چاند کس طرح نکلتا ہے، محبوب نے کیا کیا؟ زلفوں میں چہرے کو چھپا لیا اور پھر زلفیں یوں ایک طرف کی کہ یوں نکلتا ہے چاند، چہرہ دکھا دیا. پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں. بہادر برق کا شعر دیکھیے. وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا. یہ عام طور پہ میر سے منسوب ہے شعر، یہ شعر میر کا نہیں بہادر یار برق کا ہے. وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یعنی میرا محبوب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے سامنے چراغوں کی روشنی ماند پڑ گئی. اندلیب شادانی کا شعر دیکھیے. تم چاندنی ہو، پھول ہو، نغمہ ہو، شیر ہو. تم چاندنی ہو، پھول ہو، نغمہ ہو، شیر ہو. اللہ رے حسن ذوق میرے انتخاب کا. کہ میرا حسن انتخاب بھی تو دیکھو نا کہ میرا محبوب کیسا ہے. تم چاندنی ہو، پھول ہو، نغمہ ہو، شیر ہو. اللہ رے حسن ذوق میرے انتخاب کا. اندلیب شادانی کے ایک اور شعر دیکھیے. تصویر میں نے مانگی تھی شوخی تو دیکھیے. شوخ ادائیں، محبوب کی شوخ ادائیں. تصویر میں نے مانگی تھی شوخی تو دیکھیے، ایک پھول اس نے بھیج دیا ہے گلاب کا. تصویر کی جگہ بھی تصویر میں نے مانگی تھی شوخی تو دیکھیے، ایک پھول اس نے بھیج دیا ہے گلاب کا. فیض احمد فیض صاحب. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. میرا محبوب ایسا تھا. بہت خوبصورت شعر فیض صاحب کا محبوب کے حسن و جمال کے حوالے سے. آگے چلے جی. 12واں موضوع سرفروشی. سرفروشی یعنی وطن کے لیے قربانی کا جذبہ. وطن ہے تو ہم ہیں. وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے. بسم العظیم آبادی کا شعر دیکھیے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. سر کٹا دینا. اچھا سرفروشی وطن کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے محبوب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اشارہ وطن کی طرف ہی ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. یعنی دشمن ہر باز مالے، ہم سر کٹا دیں گے، وطن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اظہر درانی کا شعر دیکھیے. میرے خدا مجھے طارق کا حوصلہ ہوتا ہو. طارق بن زیاد جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھی اندلس کی فتح کی طرف اشارہ. میرے خدا مجھے طارق کا حوصلہ ہو عطا،
ضرورت آن پڑی کشتیاں چلانے کی، پیچھے کا راستہ ختم کر دینا۔ اسد درانی کو یہ شعر دیکھیے، قدم قدم پہ سلیبوں کے جال پھیلا دو۔ سلیب وہ ایک تو کرسچنز کی سلیب ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، یہاں سلیب کا مطلب ہے پھانسی دینا، یعنی جو باغیوں کو پھانسی دی جاتی ہے، یا جو آزادی کے متوالے ہوتے ہیں ان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اس طرح انگریزوں نے بے شمار مسلمانوں کو پھانسیاں دی آزادی کی جیت و جہد میں۔ قدم قدم پہ سلیبوں کے جال پھیلا دو کہ سرکشی کو عادت ہے سر اٹھانے کی۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے قتل سے، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے پھانسی کے تختے سے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم جان پہ کھیل جائیں گے، قربانی دے دیں گے۔ قدم قدم پہ سلیبوں کے جال پھیلا دو کہ سرکشی کو تو عادت ہے سر اٹھانے کی۔ سیف الدین سیف کا شعر دیکھیے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا۔ اے وطن یعنی جب دشمن حملہ کرتے وطن پر، اپنے دیش پر، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ وطن کی محبت کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ۔ فیض صاحب کا شعر جی بہت خوبصورت شعر، فیض صاحب کا بہت خوبصورت شعر۔ دیکھیے ظالم کیا کرتا ہے، ظالم حکمران کیا کرتے ہیں، یہ ظالم حکمرانوں کے خلاف ہے، وہ ڈراتے ہیں۔ جب عوام ڈر جاتے ہیں نا تو ان کا دشمن طاقتور دشمن نہیں ہوتا، ان کا سب سے بڑا دشمن اندر کا ڈر ہوتا ہے، ان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب اندر سے ڈر نکل جائے تو ظالم بھی ختم ہو جاتا ہے، ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اندر کا ڈر ختم کر لیتے ہیں تو فیض صاحب کو بہت خوبصورت چیز دیکھیے، سرفروشی سر کٹانا، سرفروشی کے انداز بدلے گئے، سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں، مقتل وہ قتل گاہ جہاں پھانسی دی جاتی ہے، پھانسی گاہ۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، دے دو پھانسی، میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں، ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ توق پھانسی کا رسہ اور دار وہ لکڑی جس پہ لٹکا کر پھانسی دی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں ڈراتے ہو موت سے، ہمیں ڈراتے ہو پھانسی دینے سے، لوگ خود پھانسی کا سامان لے کر آ گئے کہ دو پھانسی۔ یعنی جب جان کی پرواہ نہیں رہتی نا جس کو، تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں، ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ فیصلہ جی آگے چلیں جی، عشق حقیقی، اللہ تعالیٰ سے عشق، اللہ تعالیٰ سے عشق ہوگا تو عشق حقیقی کہلائے گا، اور کسی انسان سے عشق ہوگا تو عشق مجازی۔ اللہ سے عشق حقیقی، کسی اللہ رکھی سے عشق مجازی۔ تو پہلے عشق حقیقی پہ ہیں جو آپ کو یہ حمد و نعت میں اشارہ ریفرنس کے کام دیں گے۔ خواجہ میر درد فرماتے ہیں، ذہن میں رکھیے خواجہ اس کو کہتے ہیں ہمارے لٹریچر کے مطابق جن کا تعلق مذہبی گھرانے، دینی گھرانے سے۔ تو خواجہ میر درد فرماتے ہیں تجھی کو یعنی اللہ کو، تجھی کو جو یہاں پرانی اردو اب ہم کہتے ہیں یہاں، پہلے کہتے تھے یہاں، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرمانا دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ جس کو اس کائنات میں اللہ کا جلوہ نظر نہیں آیا نا تو پھر وہ عقل کا بھی اندھا نظر، اس سے پھر دنیا میں دیکھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو شاید دوبارہ دیکھیں، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ مرزا غالب، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ بھئی اللہ نے ہمیں زندگی دی، اگر اللہ کی راہ پہ قربان کر دی، کون سا احسان کہ اللہ کی چیز ہی اللہ کو واپس کی نا، حق تو ادا نہیں ہوا۔ اچھا یہ ایک نوٹ کریں، بچے ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بیٹا یہ نہیں ہے، یوں، حق تو یوں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ خواجہ میر درد، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، گمان سوچ ہے، غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے نہیں۔ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے کہ اس کائنات کی واحد حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا سب دو کافر ہیں۔
علامہ اقبال کا شعر دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، دونوں دنیاوں سے دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو اللہ سے آشنا ہو گیا، جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس دونوں عالم سے بے نیاز ہو گیا، اسے پرواہ نہ رہی نہ دنیا کی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عزیز الحسن مجذوب کا شعر دیکھیے، بہت خوبصورت شعر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، خلوت تنہائی۔ اللہ دل میں، دیکھیں دل میں جب خواہشیں ہوں گی نا تو اللہ نہیں ہوگا، ہمارے دل میں تو خواہشوں کے بت، اللہ کیسے آئے گا؟ ہم چاہتے ہیں دل میں اللہ ہو تو دل کو پہلے پاک کرنا پڑے گا، خواہشوں کے بت توڑنے پڑیں گے، تو اس طرف اشارہ، دل سے تمنا خواہش ختم کرنی پڑے گی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ عشق حقیقی شعر تھے جی، یعنی اللہ سے عشق۔ اب آ جائے عشق مجازی کے، کیونکہ آپ کی بیشتر غزلیں عشق مجازی کی ہیں تو اس کے اشعار دیکھ لیں۔ مرزا غالب عشق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب، آتش آگ، عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، لگاؤ تو لگتی نہیں، بجھاؤ تو بجھتی نہیں۔ اچھا لیکن شعر دیکھیں، بچے غلطی کرتے ہیں، بجھائے نہ بجھے، نہیں غلط ہے، بجھائے بجھے نہیں، کہ بجھائے نہ بنے، یعنی عاشق کی مرضی نہیں ہے، بے بس ہے، عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اور شعر دیکھیں مرزا غالب کی، جان تم پر نثار کرتا ہوں، عشق مجازی میں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، جان ہی نچھاور ہے، ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم، اس طرح اپنی مٹی ٹھکانے لگے۔ میر تقی میر کا شعر دیکھیے، کہتے ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب کے سب ہی شامل ہو گئے نا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، اسیر کہتے ہیں غلام، محبوب ہے اتنا خوبصورت، جو دیکھتا ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ مرزا غالب، عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، لیکن اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، ضبط کنٹرول کرنا، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا، عشق اور مجھ چھپائے نہیں چھپتے، تو یہ عشق مجازی پہ اشار تھے جی۔ آگے دیکھیے، مصائب زمانہ، دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیوں پر اشار۔ امجد اسلام امجد نظم کے خوبصورت شاعر کہتے ہیں، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم، مار ڈالتی ہیں دنیا کی پریشانیاں۔ غلام حمدانی مصفی کا شعر دیکھیے، مصفی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، کوئی چھوٹا موٹا ایک دو تھوڑا سا، مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، رفو وہ جو کپڑا سیتے ہیں، یعنی تمہارا دل تو بہت ہی زخمی ہے۔ آگے دیکھیے جی، قابل اجمیری کا شعر، ہم بے کسوں کی بزم میں آئے گا اور کون، ہم بے کسوں کی بزم میں آئے گا اور کون، آ بیٹھتی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردش دوراں زمانے کی مشکلات، زمانے کی گردش جی۔ نجمی کا شعر دیکھیے، نگینوی، نجمی نگینوی کا، بےتابیاں، یہ بھی بچے بہت شوق سے لکھتے ہیں، بےتابیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، بےتابیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، یہ ہوتا ہے عاشق کا دل۔ منیر نیازی کا شعر دیکھیے، جرم آدم نے کیا
اور نسل آدم کو سزا. جرم آدم نے کیا, حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے نکالا گیا تھا, جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا. کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں. بھئی میرا جرم تو نہیں تھا نا, دنیا کی مشکلات. حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا اور آج تک ہم مشکلات میں ہی ہیں, حالانکہ یہ ہمارا جرم نہیں تھا. جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا. کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں. آگے دیکھیے جی, مقصد زندگی. بیٹا مقصد زندگی بہت اہم ہوتا ہے. مقصد زندگی وہ چیز ہے جو انسان اور جانور کو الگ الگ کرتی ہے. انسان کا مقصد زندگی ہوتا ہے, جانور کا مقصد زندگی نہیں ہوتا, ایم ان لائف نہیں ہوتا. یوں کہیں کہ اگر انسان کی زندگی سے مقصد زندگی نکال دیا جائے, ایم ان لائف نکال دیا جائے, تو پھر وہ جانور ہی ہے. تو یہ مقصد زندگی بہت اہم ہوتا ہے جو انسان کو شرف المخلوقات بناتا ہے. خواجہ میر درد کا شعر دیکھیے, یہ ہم پہلے دیکھ چکے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ان دوسروں کے کام آنا حقوق العباد. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. طاعت یعنی اطاعت, کروبیاں فرشتے. فرشتے بہت عبادت کے لیے, انسان کو اس لیے بنایا دوسروں کے کام آئے. اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے. سید حشمت سہیل کا شعر دیکھیے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, اگر کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. محنت کے بعد اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے, تب مقصد حاصل ہوتا ہے. الطاف حسین حالی کہتے ہیں مقصد زندگی کیا ہوتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, دنیا کے کام ہو. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اگر ہم اللہ کے بندوں کا خیال کریں گے, اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے, تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. مرزا غالب, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی کسی مقصد کے لیے جان دے دی تو وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا. دیکھیں مرنا تو سب نے ہے, مرنا تو سب نے ہے, لیکن جو کسی مقصد کے لیے مرا وہ مرنے کے بعد بھی نہ مرا, شہید زندہ رہتا ہے. الطاف حسین حالی کا شعر دیکھیے. یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان, یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان, یہی اصل دین کا راز. جی اگلا ٹاپک یہ ہجر. ہجر محبوب کا بچھڑ جانا, وصال محبوب کا مل جانا. تو ہجر و وصال شاعری کے بنیادی موضوعات. ہجر پہ دیکھیں فیض صاحب کے, وہ کہتے جی ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہے. میں کدا شراب خانہ ایک تمثیل. ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہے. تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے. یعنی میری زندگی کا بہار محبوب سے تھی, محبوب چلا گیا تو زندگی کی بہار ختم ہو گئی, خزاں آ گئی. خالد شریف کا شعر دیکھیے. بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی. بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. پروین شاکر کا شعر دیکھیے. تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں, محبوب کا بدل جانا. تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں, میرے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں. یہ دیکھیے یہ ہاتھوں کی لکیریں. اب اس شعر کو ذرا کرتے, یہ کیفیت رونا اس طرح, ہاتھوں کی لکیروں کا آنکھوں سے الجھ جانا, یہ صورت ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی شعر کیا ہے. تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں, اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں. خمار بادہ بنکوی کا شعر دیکھیے. رات باقی تھی جب وہ بچھڑے تھے, رات باقی تھی جب وہ بچھڑے تھے, کٹ گئی عمر رات باقی ہے. رات یعنی شاعری میں دکھ مایوس تکلیف کہتے ہیں, میری زندگی کی رات ہی ختم نہیں ہو رہی جب کا میرا محبوب بچھڑا. اور دیکھیے تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا. سرور بادہ بنکوی کا شعر. تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا, تو پھر یہ عمر ہی کیوں ہو تم سے گر نہیں ملنا. تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہوا. جی 18واں موضوع جی وصال, محبوب کا مل جانا.
ساری زندگی عاشق کی ہجر میں گزرتی ہے، وصال کی خواہش اور وصال ہوتا نہیں ہے۔ ملنا ملاپ کے معنی میں یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ ساری زندگی انتظار ہی کرتے، محبوب نے ملنا نہیں تھا۔ میر تقی میر دیکھیے، وصل اس کا خدا نصیب کرے، ملنا وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر دل چاہتا ہے کیا کیا کچھ، محبوب میرے سامنے ہو میں کیا کیا باتیں کروں، لیکن کبھی ہو تو۔ داغ دلوی کا شعر دیکھیے، عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا، لیکن ہے اگر ہوتا۔ اور عاشق کی ساری زندگی بیچارے کی ہجر میں ہی گزر جاتی ہے۔ مرزا غالب، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، یعنی عاشق بیمار ہے، محبوب کو دیکھ کے اس کی ساری بیماری ہی ختم ہو جاتی ہے۔ احمد فراز، فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، یہ کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے، کاش ہجر و وصال کا فتنہ نہ ہوتا۔ آگے چلیے جی، 19واں موضوع وعدہ وفا، یعنی محبوب وعدہ کرتا ہے محبت کا لیکن کبھی بھی اپنے وعدہ وفا پر قائم نہیں رہتا، یعنی جھوٹا وعدہ کرتا ہے۔ اس پہ شعر دیکھیے مرزا غالب کا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، یہ تیرے وعدہ کیا ہم نے مان لیا، لیکن ہمیں پتا تھا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، اگر ہمیں پتا ہوتا تم نے سچا وعدہ کیا تو ہم نے ویسی خوشی سے مر جانا تھا، یعنی آئی نو کہ تمہارا وعدہ پکا نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ چراغ حسن حسرت کا شعر دیکھیے، امید تو بندھ جاتی تسکین تو ہو جاتی، امید تو بندھ جاتی تسکین تو ہو جاتی، وعدہ وفا نہ کرتے، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا وعدہ ہی کر لیتے، بشک پورا نہ کرتے، وعدہ کر تو لیتے، ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ امید تو بندھ جاتی تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ مظفر خیر آبادی کا شعر دیکھیے، اپنے عہد وفا کو بھول گئے، اپنے عہد وفا کو بھول گئے، تم تو بالکل خدا کو بھول گئے، محبوب کے وعدے پر۔ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کے، تکرار بحث کرنا، آرگومنٹس کرنا، قائل کرنا، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، آر برائی، وعدہ کر لیتے ہم اسی میں خوش ہو جاتے۔ داغ دہلوی کا شعر دیکھیے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا، کس کا تھا، طنز ہے کہ تم نے ہی کہا تھا نا وعدہ نبھائیں گے، کہاں گیا وہ وعدہ۔ جی آخری موضوع جی، یادیں، ماضی کی یادیں، محبوب کی یادیں، اچھے وقت کی یادیں۔ مرزا غالب کہتے ہیں، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، اپنا نام استعمال کریں شعر میں، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی، یعنی بڑھاپے میں شعر جوانی یاد آ رہی ہے، اب تو کچھ نہ بچا نا، طاقت نہ رہی، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں ماضی کی یادوں کے حوالے سے، ناصر کاظمی کو ویسے بھی کہتے ہیں وہ لمحہ ماضی کا شاعر ہے، ان کی پوری شاعری ماضی کی یادوں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، اب وہ دریا نہ وہ بستی نہ وہ لوگ، اب وہ دریا نہ وہ بستی نہ وہ لوگ، کیا خبر کون کہاں تھا پہلے، سب بچھڑ گئے، ہجرت کے واقعات، پاکستان کی ہجرت کے حوالے سے۔ اختر انصاری کا شعر دیکھیے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میر تقی میر کا، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ میر تقی میر کا شعر۔ اور آخری شعر جی ناصر کاظمی کا، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود،
اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ منتخب اشعار تھے، اگر آپ نے سنے ہیں، میں نے کوشش کیا مختصر ایکسپلین بھی کروں، یہ میں نے انتخاب کیا آپ کے لیے بڑی محنت سے، 20 موضوعات چنے، ہر موضوع پہ 5-5 اشعار۔ یہ اردو کا کوئی بھی پیپر ہو، کسی بھی لیول کا ہو، جب آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ کو اہم حوالے کے اشعار دیے ہیں، اور بہت چھان بین کے بعد کہ ان میں کوئی غلطی نہ ہو۔ امید ہے آپ نے لیکچر کو انجوائے بھی کیا ہوگا، آپ نے لطف بھی اٹھایا ہوگا، اور انشاءاللہ لیکچر آپ کے بہت زیادہ کام بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے، آئندہ کسی لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ان اشعار کا لطف اٹھائیے، ان کو یاد کیجئے، اور یہ صرف پیپر میں نہیں، پریکٹیکل لائف میں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے گفتگو میں اشعار کا حوالہ دینے کی، تو اپنے اندر شعری ذوق بھی پیدا کریں، یہ انسان کے نفیس ہونے کی طریق ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔